बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान क़ाज़ी जव्वादुर रहमान और आप मेरे साथ दर्स-ए-क़ुरान की ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। सामीन मुकर्रम, दुनिया के अंदर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका वजूद ही माशरों के लिए इंतहाई बाबरकत होता है, और अगर यूँ कहूँ कि माशरा उनके बाबरकत वजूद से मुअत्तर होता है तो बेजा नहीं होगा। जी सामीन मोहतरम, ऐसी ही एक शख्सियत खानवादे उस्मानी का वो रोशन चराग, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है, जिनका जितना भी तज़किरा किया जाए उतना कम है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। जी हाँ सामीन मोहतरम, यकीनन आप जानते होंगे गुज़िश्ता दिनों उनका इंतकाल हुआ और वह इस दार फ़ानी से कूच कर गए। सच तो ये है सामीन मुकर्रम कि जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यहाँ इस दुनिया से जाना सिर्फ़ खानवादा उस्मानी का नुकसान नहीं है, या सिर्फ़ दारुल कराची का नुकसान नहीं है, बल्कि हर उस शख्स का नुकसान है जो दीन से मोहब्बत रखता है और दीन की खिदमत का जज्बा अपने सीने के अंदर रखता है। दर्स-ए-क़ुरान के साथ हज़रत मौलाना महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक ख़ास मोहब्बत थी। आपने उनकी बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब या किसी भी पेज पर नहीं देखी होंगी जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आपने उनकी दर्स-ए-क़ुरान के पेज पर और यूट्यूब चैनल पर देखी होंगी। ये आपकी एक खुसूसी मोहब्बत थी हमारे साथ और एक खुसूसी शफ़क़त थी हमारे साथ कि आप अपने वीडियो बयान दर्स-ए-क़ुरान के ज़रिए रिकॉर्ड करवाते थे। सामीन मुकर्रम, आज की ये ट्रांसमिशन जो दर्स-ए-क़ुरान पर सजाई गई है, ये हज़रत वाला रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सलाम अक़ीदत और ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए सजाई गई है। अब से कुछ देर बाद आप तमाम जय्यद उलमाए किराम के खूबसूरत बयानात से मुस्तफ़ीज़ होंगे, जो कि हज़रत वाला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खूबसूरत ज़िंदगी को और उनकी इल्मी खिदमात को ख़िराज अक़ीदत और सलाम अक़ीदत पेश करेंगे। अब आप तमाम हज़रात के बयानात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आलम इस्लाम के अज़ीम मुफ्ती, अज़ीम मुहद्दिस, अज़ीम फ़क़ीह हज़रत मौलाना मुफ्ती मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला का सानहा इर्तिहाल पेश आया है, जो जहाँ उनके ख़ानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, अहले खाना के लिए बहुत बड़ा सदमा है, वहाँ वो दारुल के लिए भी बहुत बड़ा सानहा है और बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत बड़ा सानहा है। ऐसी नाबगाए रोज़गार शख्सियात जिनको अल्लाह ताला ने इल्म व अमल का शहसवार बनाया हो, फ़िक़्ह का मैदान हो, हदीस का मैदान हो, तफसीर का मैदान हो, और जिनको अल्लाह ताला ने दर्स व तदरीस में तफ़हीम का वो आला मलका अता फ़रमाया हो कि लाखों में शायद कोई ऐसा न मिले, और जिनको अल्लाह ताला ने सुन्नत के सांचे में ऐसा ढाला हो कि देखने वाले को देखकर उससे सबक हासिल होता हो, और जिनके दर्स में मालूमात की मुंतकिली के साथ साथ तज़किया नुफूस और इस्लाह का पहलू भी इतना नुमायाँ हो कि हर तालिब इल्म उसका असर लिए बग़ैर न रह सकता हो। ऐसी बेहतरीन, ऐसी कीमती, ऐसी आला शख्सियत हमसे जुदा हुई हैं, तो ये पूरी उम्मत इस्लामिया का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके ख़ानदान को, हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम और सारे ख़ानदान के अफराद को सब्र जमील अता फ़रमाए। वो वाक़अतन जितना सदमा उन हज़रात को पहुँचा है और जितना बड़ा खला दारुल में पैदा हुआ है, दूसरे हज़रात उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए तो हज़रत शेख़ुल इस्लाम साहिब दामत बरकातुहुम बहुत रंजीदा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सब्र का पहाड़ उनको बनाया है, तो सब्र से थे, और हमें भी उससे ये सबक मिला कि इस मौके पर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।
اگرچہ صدمہ بہت بڑا ہے، حادثہ بہت بڑا ہے، نقصان بہت بڑا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو ایک مخصوص مدت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور بالآخر ہر شخص کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اصل منزل سب کی وہی آخرت ہے، قبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، سارے اہل خاندان کو، سارے ان کے طلباء اور شاگردوں کو جو لاکھوں کی مقدار میں ہیں، اور ایسے غمزدہ ہیں جیسے کہ کوئی اپنے کسی والد، اپنے کسی بزرگ کی جدائی پر غمزدہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی حضرت سے بہت ہی تعلق رہا، کئی دفعہ بالمشافہ مسائل میں استفادے کی نوبت آئی، اپنے دارالفتاء کا نظم بنانے میں بھی ان کی مشاورت شامل حال رہی، بڑی شفقت سے وقت دیتے تھے اور بڑی پیار سے، بڑی محبت سے رہنمائی فرماتے تھے۔ کئی دفعہ فون پر بھی رابطہ ہوا، واٹس ایپ پر بھی رابطہ رہا۔ حضرت کی شفقتیں رہ رہ کر یاد آتی ہیں، حضرت کے لہجے میں جو شیرینی تھی، اور جو ان کو اللہ نے تفقع اور بصیرت اور فہم و فراست سے نوازا تھا، اور جتنی شفقت سے وہ رہنمائی فرماتے تھے، اس کی کوئی مثال پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر آخرت کی ہر منزل کو ان کے لیے آسان فرمائے، انہیں درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی قوت عطا فرمائی تھی، بڑے بڑے بزرگوں سے ان کو نسبت حاصل تھی، بڑے بڑے بزرگوں سے ان کو اجازت اور خلافت حاصل تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، جو ان کی شخصیت میں تسلب تھا دین کے معاملے میں، اور اس تسلب کے ساتھ ساتھ جو توازن اور جو اعتدال تھا مزاج میں، اور جو لہجے میں نرمی اور شیرینی تھی، یہ وہ صفات ہیں کہ جو کسی ایک شخصیت میں جمع ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایسی شخصیات کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سب غمزدہ ہیں اور ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی قدم قدم پر نصرت فرمائے، اور انہیں دینی ترقیات سے نوازے، اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو بقا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ آج ایک بہت بڑے عالم آج سے چند دن پہلے ہم سے رخصت ہو گئے۔ دارالعلوم کراچی کے نائب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت کا تعارف تو ہر ایک جانتا ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے بھتیجے، اور حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ بہت محنت اور ہمت سے کام کرنے والے، اپنے فقہ کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا ان کا، اور عبور بہت زیادہ تھا، اور آپ نے گمنامی کی زندگی گزاری۔ میں ان دنوں کراچی اپنے سفر پہ گیا ہوا تھا بیانات کے لیے، میرا ہر مہینے کا جو سفر ہوتا ہے کراچی کا، تو وہاں اتوار کے دن یہ خبر ملی اور بہت غم ہوا۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، دارالعلوم کراچی میں نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ یہی کہ ایسے علماء یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، یہ جنت چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، اور تمام لواحقین کو، ان کے لواحقین میں پوری امت ہے۔ دارالعلوم کراچی کا جتنا حلقہ ہے اور اہل حق علماء کا
طلباء کا، عوام کا جتنا حلقہ ہے سب کا سب ان کے لوح یقین میں شامل ہے۔ صرف دارالعلوم کے حضرات یا ان کے قریبی رشتہ دار ہی تعزیت کے مستحق نہیں، بلکہ دارالعلوم کا جہاں تک دائرہ کار ہے سب کے سب جو ہے ان کے لیے دعا گو ہیں، ہر ایک کے اوپر اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ ہمارے اور بھی اکابرین جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بھی خود بھی بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کافی زیادہ بیمار ہیں۔ ادھر لاہور میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب آج بھی آئے بھی تھے ہمارے یہاں الحمدللہ، تو وہ بھی بیمار ہیں۔ میرے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بھی علاج چل رہا ہے، تو اور بھی بہت سارے حضرات ہمارے، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ہمارے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم رکھے۔ افسوس اور غم اس بات کا ہے کہ ان حضرات کے بعد ان جیسے بعد میں نظر نہیں آ رہے اس درجے کے۔ اللہ تعالیٰ اس قحط الرجال کے معاملے کو بھی ہمارے لیے حل فرمائے۔ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ایک دو ملاقاتیں ہیں، دارالعلوم کراچی جانا ہوا، تقریباً تقریباً 18 سے 20 سال پرانی بات ہے۔ تو میں اپنے کاروباری مسئلے میں جو امپورٹ کے حوالے سے تھا، کچھ کرنسی کے معاملات تھے ایکسچینج کے، تو ان سے میں مسئلہ پوچھنے وہاں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے بہت تسلی سے محبت سے سن کے پوری تفصیل سے آگاہ کیا اور بہت اس بات کا فرمایا کہ بھئی تقویٰ کا احتیاط کرنی ہے، تقویٰ کی احتیاط کرنی ہے، عام تاجروں کی طرح بس نہیں کرنا۔ تو بہت زیادہ اہتمام تھا۔ میں ان سے مسئلہ پوچھ کے کر کے انہوں نے تسلی سے سمجھایا، واپس جانے لگا تو انہوں نے پھر مجھے بلا لیا اور پھر ایک بات مزید جو ہے نا وہ فرمائی کہ بھئی بہت محتاط طریقے سے چلنا ہے، اور ان کی نصیحتیں پھر الحمدللہ عمل بھی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک نہایت افسوسناک اور غمگین خبر جو بجلی بن کر ہمارے اوپر گری، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی خبر اور ان کا سانحہ ارتحال، ان کی وفات کی خبر سن کر دل کو بڑے طور پر تسلی دینا پڑا کہ یہ دنیا ہے، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے، لیکن چونکہ یہ تو دنیا فانی ہے، جو بھی یہاں آیا ہے یہاں سے چلا گیا ہے، اور جو ہیں انہوں نے جانا ہے۔ دارالعلوم کراچی اور وہاں کے ذمہ داران، خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، صدر دارالعلوم استاد محترم، اور اسی طرح استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی العثمانی صاحب، اور حضرت مفتی صاحب کے سارے احباب، متعلقین، رشتہ دار، ان کے اعزاء اقارب، سب کو، اور پھر اپنے آپ کو، اور پھر حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگردوں کو اور متعلقین کو میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت کا سانحہ ارتحال ہم سب پر بجلی بن کر گری۔ بظاہر دل ایسے واقعات کو قبول کرنے سے ابتدائی طور پر تیار نہیں ہوتا، لیکن
چونکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ہر انسان کو یہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں پھر اپنے نمبر کے حساب سے چلے جاتے ہیں۔ تو بس اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت استاد محترم کی بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان خوبیوں میں حضرت والا کا حسن اخلاق، گفتگو اور مزاج میں نرمی، اعتدال اور انتہائی پیارے انداز میں سمجھانا۔ یقیناً جس نے بھی آپ سے پڑھا ہے وہ آپ کی ان صفات کا گرویدہ ہے۔ حضرت والا 1990 میں جب دارالعلوم تشریف لائے تو اس وقت میں موقف علیہ کا طالب علم تھا۔ ہم نے ان سے ہدایہ رابع اور مشکات ثانی ان سے پڑھا، اور الحمدللہ بہت گہرا تعلق تھا حضرت والا سے، خدمت کا بھی اللہ نے موقع دیا، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ جب بھی دارالعلوم جاتے تھے حضرت سے ملاقات ہوتی تھی۔ اور جب سے حضرت کا انتقال ہوا ہے، اب دل کی حالت کو تو اللہ جانتے ہیں، یہ صرف لفاظی نہیں ہے کہ حضرت والا کا چہرہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، مسکراتا ہوا چہرہ، پرنور چہرہ اور انتہائی خوبصورت چہرہ، اور وہ باتیں، وہ یادیں، وہ خوبصورت یادگار لمحات جو کلاس میں ان کے سامنے بیٹھ کر ہم سنتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، اور بار بار سننے کو دل چاہتا تھا۔ اور یقین جانیں کہ ان کے پیریڈ میں، ان کے گھنٹے میں کبھی بھی بوریت نہیں ہوتی تھی۔ علم و تقوی کے پہاڑ تھے، کئی درجن کتابوں کے مصنف ہیں، فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف، ہر موضوع پر آپ کی کتاب موجود ہے۔ اور یقیناً آپ ہی جیسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وَمَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِن مَوْتِ عَالِمٍ، کہ ایک عالم کا مرنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے کہ جس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ سوراخ ہے جس کو بھرا نہیں جا سکتا، اور پورے قبیلے کا مرنا یہ آسان ہے ایک عالم کے مرنے سے، کیونکہ عالم کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے موت الف عابد قائم اللیل صائم النہار اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرام، کہ 1000 عابد جو رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، 1000 عابدوں کا مرنا
ایک عالم کی موت سے زیادہ آسان اور ہلکا ہے جو کہ اللہ کے حلال اور حرام کو جانتا ہو۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں، جانے والے چلے جاتے ہیں پیچھے بڑے اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت والا کا نسبی تعلق بھی بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ تھا۔ مفتی اعظم پاکستان، مفسر قرآن، صاحب معارف القرآن حضرت مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بڑے پوتے ہیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے مشہور شاعر حضرت ذکی کیفی صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں آپ، اور مفتی اعظم موجودہ مفتی اعظم محمد رفیع صاحب کے بھتیجے ہیں، شیخ الاسلام کے بھتیجے ہیں، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے۔ اتنا اعلیٰ آپ کا نسب ہے اور ایک علمی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی موت پورے خاندان عثمانی کو، خانوادہ عثمانی کے لیے بڑا صدمہ ہے، اور آپ کی خلا کو مشکل ہے کہ کوئی پر کر سکے۔ طالب علموں کے دلوں میں ہمیشہ بسنے والے ہیں آپ۔ یقیناً آپ کا جب بھی ذکر آتا ہے دل کے گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور آپ کے ملفوظات سارے طالب علم ابھی جب بھی جن ساتھیوں سے بات ہوتی ہے ان کے ملفوظات ایک ایک دو دو کر کے سب سناتے ہیں، اور آپ کی مشہور باتیں فرماتے تھے کہ سند سے زیادہ خدمت کی طرف توجہ دو، بلکہ مسند سے زیادہ خدمت کی طرف توجہ دو۔ تربیت کا پہلو آپ کی تعلیم میں تربیت کا پہلو نمایاں تھا، اور عملاً بولنے سے زیادہ عمل پر توجہ دیتے تھے۔ فرماتے تھے دینی خدمات میں لالچ اور شہرت کی طلب نہ کیا کرو، کیونکہ یہ دینی خدمات کو خراب کرتی ہیں۔ دارالعلوم کراچی میں ایسی شخصیات گاہے بگاہے آتی ہیں۔ حضرت والا کی ایک بات جو میرے دل کو لگی، فرماتے تھے بعض لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اور ان کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ کہیں جانا ہو تو اپنی بیوی کو بھائی کے ساتھ بھیجتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ۔ فرماتے تھے بھائی یہ کیسی غیرت ہے، غیرت کا یہ کون سا انداز ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ بھیجتے ہیں، خود لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے تمہیں۔ اور فرماتے تھے اپنی بیویوں پر شک نہ کیا کرو۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میری بیوی اس وقت کیا کر رہی ہوگی، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح کے بعض لوگوں میں فضول قسم کے خیالات آتے ہیں۔ فرماتے تھے شک نہ کیا کرو، یہ خاص ان کے الفاظ ہوتے تھے، خاص انداز ہوتا تھا۔ بہرحال سادہ مزاج، گمنام شخصیت تھے، کہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اپنے آپ کو۔ بے تحاشا مقبول، آپ کا درس مقبول، آپ کی شخصیت مقبول، اصلاح و تربیت کی بات کرنے والے، بڑے سادہ انداز میں طلباء کے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھاتے تھے۔ آج بھی ان کی باتیں منقش ہیں دل پہ، لیکن چونکہ فراق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بس اندر ہی اندر کڑ سکتا ہے، اور کر یہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم والوں کو صبر عطا فرمائے، کیونکہ قریبی 1-2 سال کے عرصے میں بڑے بڑے کئی اساتذہ کا انتقال ہوا۔ مولانا افتخار صاحب اعظمی، مفتی نعمت اللہ صاحب، اس سے ذرا پہلے مولانا ظاہر شاہ صاحب، پھر مولانا رشید اشرف سیفی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسماندگان کو، دارالعلوم کے ذمہ داران کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو، تمام طلباء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں گزشتہ دنوں پاکستان سے برطانیہ واپس آیا، اور جس دن میں پہنچا اس کے دوسرے دن مجھے یہ خبر ملی کہ پاکستان میں ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، مدرس تھے، طلبہ کے بہت ہی مشفق استاد تھے، دارالعلوم کراچی کے اندر رئیس دارالافتاء تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزار دی، لوگوں کو، طلبہ کو دین کی تعلیم دی، ان کی اصلاح کی۔ ایک بہت بڑے استاد تھے، معلم تھے، مربی تھے، فقیہ تھے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے 1 لاکھ سے زیادہ فتاوی وہ نکلے ہیں، اور عوام الناس کو اتنا بڑا فائدہ ان سے پہنچا ہے۔ 20 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اس طرح کی علمی شخصیات، ان کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو پر کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر طلبہ کے لیے اور علماء کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ان کا ایک استاد، ان کا ایک معلم، ایک مدرس، ایک فقیہ دنیا سے چلا جائے۔ علماء اکرام دنیا سے دن بدن جا رہے ہیں، اور گزشتہ 1-2 سالوں کے اندر پاکستان میں اور یہاں برطانیہ میں اور دیگر ممالک کے اندر ہمارے اکابرین علماء، وہ علماء جو علم کے اندر رسوخ رکھتے تھے، محقق علماء تھے، ایسے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے۔ ان کا یہ جانا دیگر علماء اکرام کے لیے، اہل علم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں، طلبہ اور علماء جانتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام تھا۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں کثیر تعداد میں طلبہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ درس میں تشریف لائے، اور آپ نے طلبہ سے پوچھا کہ تم میں مصر کے طالب علم موجود ہے؟ تو طلبہ نے کہا جی ہاں، ہم میں مصر کے طلبہ بھی ہے۔ فرمایا لیث بن سعد جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا کیا حال ہے؟ تو طلبہ نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا اچھا تم میں رملہ کے طالب علم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ فرمایا وہاں کے جو طالب علم تھے ضمرہ بن ربیعہ رملی، ان کا کیا حال ہے؟ طلبہ نے کہا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ حمص والے طلبہ ہے؟ انہوں نے کہا جی حمص کے طلبہ بھی ہے، یہاں پڑھنے آئے ہیں۔ فرمایا تمہارے حمص کے ایک بہت بڑے عالم بقیہ بن ولید، وہ کس حال میں ہے؟ انہوں نے بتایا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا دمشق کے لوگ ہیں تم میں؟ طلبہ نے کہا جی دمشق کے طالب علم بھی یہاں پڑھنے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر ولید بن مسلم جو وہاں کے بہت بڑے عالم ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کہا جی حضرت وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر اسی طرح پوچھا قیصاریہ کے طلبہ سے کہ تمہارے یہاں بہت بڑے عالم دین ہے محمد بن یوسف، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر سفیان بن عیینہ زار و قطار رونے لگے کہ علماء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے علماء مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں اللہ کا دین پہلاتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگے،
اور زارو قطار روتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، خلت الدیار فصدت غیر مسودی ومن الشقاء تفردی بالسوددی، کہ شہر کے شہر علماء سے خالی ہو گئے. ہر روز خبر ملتی ہے کہ آج فلاں شہر میں ایک عالم دین چلے گئے، آج فلاں شہر سے ایک عالم دین پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا. تو کہا کہ دنیا علماء سے خالی ہو گئی، شہر کے شہر خالی ہو گئے، اور لوگوں نے مجھے سردار بنا دیا. اور بدبختی یہ ہے کہ میں اپنی سرداری کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہوں. دنیا سے علماء جب چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھ اور درد علماء کو ہوتا ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے جو یہ خدمات، علمی خدمات سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے. آج کے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے جو یہ خدمات، علمی خدمات سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. صدق اللہ العظیم. مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کا سانح ارتحال ہر ذی علم اور ہر طالب علم کے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی خبر تھی. ہم ہانگ کانگ میں مقیم ہیں. جیسے حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی اور ناساز رہتی تھی، لیکن زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کے شاگردوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہانگ کانگ کے اندر بھی مقیم ہے، تو سب آپس میں مربوط بھی رہتے ہیں. چنانچہ سب نے دعائیں کی اور ان کا ذکر خیر ہوتا رہا. اور بالخصوص مولانا عثمانی صاحب ایک بڑے خانوادہ سے تعلق کے باوجود جو مولانا کا متانت، سنجیدگی اور سب سے بڑھ کر جو ان کی تواضع کی چرچے ہم نے ان کے شاگردوں کی زبان سے سنے، وہ یقیناً ان کے مقام کے بلند ہونے اور ان کے مرتبے کے اونچے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہم سب مولانا تقی عثمانی صاحب کے یہ بھتیجے، مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ صاحبزادے، اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے اور ان کے پوتے آج ہم میں نہیں رہے. دارالعلوم کراچی کے یہ نائب شیخ الحدیث، بخاری جلد ثانی کے 17 سال کے استاد، ہزارہا طلباء کے یہ استاد، اور یہ صرف استاد نہیں تھے بلکہ یہ مربی بھی تھے. معلم تو تھے ہی لیکن مربی بھی تھے. اخلاقیات کے درس میں اور اخلاقیات کی تعلیم میں اساتذہ کرام میں ایک ممتاز مقام کے حامل تھے. آج وہ ہم میں نہیں رہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک جہاں کی موت ہے. یہ صرف یہ سانحہ ارتحال ان کا صرف ان کے شاگردوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام
उलमा के तबके के लिए, मदारिस के तबके के लिए और हक़ की आवाज़ को बुलंद करने वाले अहबाब के लिए और बिलखुसूस संजीदा अंदाज से गुफ्तगू करने के हिमायत करने वाले और तहज़ीब के दायरे में रहकर इख्तिलाफ़ात का इजहार करने वाले तबके के लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। यूँ तो कहा जाता है हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद इस वक्त उलमा की पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उलमा जो संजीदगी और तहज़ीब और शाइस्तगी के अंदाज के प्रचार करने वाले हैं और जो इख्तिलाफ के आदाब को भी निहायत ही आसान अंदाज से बयान करने वाले हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। कातुर रिजाल इन्हीं जैसे अफराद के लिए कहा जाता है। आज हम इस तरह के अफराद और इस तरह की बासलाहियत शख्सियात से महरूम हो रहे हैं। तो मैं उनके ख़ानदान से, हांगकांग के तमाम मुसलमानों की तरफ से और बिलखुसूस उलमा की तरफ से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब से हम दिल की अताह गहराइयों से अफसोस के इजहार के साथ तसल्ली के लिए यही जुमला कहते हैं जो अल्लाह ने हमें तालीम दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा आता। अल्लाह ही का है सब कुछ, और ये शख्सियतें जो आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई ये यकीनन अपना मकाम बना गई हैं। आज उनका पढ़ाया हुआ सबक उनके शागिर्दों में और दारुल के अंदर तो जारी व सारी रहेगा, लेकिन बाकी हजरात के लिए भी उनका जाना यकीनन एक ऐसी कमी छोड़ गया है जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन और उनके ख़ानदान को सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। हम यहाँ हांगकांग में उनके लिए दुआ गो हैं और पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। हम सब के मोहसिन, मुरब्बी और इंतहाई इल्मी, तसनीफ़ी, तहक़ीक़ी शख्सियत, और हकीकत यह है कि हमारी ज़ात पर सबसे बड़ा इल्मी एहसान और हमारी तालिब इल्मी की ज़िंदगी में और अब तक जो हमारी ज़िंदगी को परवान चढ़ाती रही, हमें कामयाबी दिखाती रही, हम पर सबसे बड़ा इल्मी एहसान अगर हमारी ज़िंदगी पर हुआ है तो वो जामिया दारुल उलूम कराची के उस्मानी ख़ानदान का एहसान है, जहाँ हमारे सबसे बड़े मोहसिन और मुरब्बी उस्ताज़ुल उलमा शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हमारे उस्ताज़ हैं। उनकी तसानीफ़ से, उनकी तहक़ीक़ से, उनकी इल्मी तहक़ीक़ात से, उनके फतावा से, उनकी बयानात से, उनकी तदरीस से, उनके खिताबात से जहाँ हमने सीखा, समझा, पढ़ा, वहाँ जामिया दारुल उलूम कराची की एक बड़ी शख्सियत और जामिया दारुल उलूम कराची की एक इंतहाई आला तसनीफ़ी शख्सियत, तहक़ीक़ी शख्सियत, फतवे के अंदर एक आला ज़ौक़ व मिजाज की इल्मी शख्सियत हमारे उस्ताद जी, जिनको अब रहिमहुल्लाह कहना पड़ रहा है, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अशरफ साहब
रहिमहुल्लाह ताला, क़ुर्रतु आइनी व क़ल्बी सय्यदी व सनदी, हम हकीकी मानों में इन अलक़ाबात का मुस्तहिक़ अपने उस्ताद जी को समझते रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खसूसियत अता फरमाई, जिससे पूरी दुनिया के अंदर इल्मी एतबार से, एक तसनीफ़ी एतबार से, तहक़ीक़ी एतबार से उलमा के अंदर जो मिजाज बना, जो ज़ौक़ बना, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब रहमहुल्लाह का ख़ासा था। बड़ी शाइस्तगी के साथ और बड़ी ही मिठास के साथ और बड़े ही प्यार के साथ और बहुत ही नरम लहजे के अंदर और बड़े प्यार भरे लहजे के अंदर जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया, जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया, जिस तरीक़े से उन्होंने हमारी इल्मी तरबियत की, अमली तरबियत की, जिस तरीक़े से उन्होंने हमें इल्मी तौर पर आगे बढ़ाया, शायद कि हम सारी ज़िंदगी भी उनका एहसान अदा करने के लिए उनकी तारीफ़ करते रहें, ये कम है। लेकिन अल्लाह ताला इस मर्द कलंदर और इस मर्द दरवेश की क़ब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, और अल्लाह ताला इनकी क़ब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। जब भी उस्ताद जी से बात होती थी तो अक्सर व बेशतर फरमाया करते थे कि जब कभी याद आ जाया करे तो कुछ न कुछ दुआ के कलिमात अदा करते रहा करो, और फरमाया करते थे कि मेरे लिए भी अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त किया करो। और हमें नहीं यकीन था कि हमारे उस्ताद जी इतना जल्दी हमको अलविदा करके चले जाएंगे। हम अपने तलबा की ज़बान में तो उमूमन ये कहा करते थे कि अगर हज़रात शेखैन, जिसको हम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी साहब इन्हीं के नामों में पुकारा करते हैं, इन्हीं के बारे में हज़रात शेखैन की इस्तिलाह हम अहबाब दारुल तलामिज़ा दारुल अरबाब दारुल ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते रहे हैं कि हज़रात शेखैन के बाद अगर जानशीनी का इल्मी दुनिया के अंदर, तसनीफ़ी दुनिया के अंदर अगर कोई सही मानों में वारिस बनेगा तो हम इस उस्ताद जी का तस्करा किया करते थे कि हज़रत मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहिमहुल्लाह ताला ये इन हजरात के बाद दारुल के जानशीन हैं, हकीकी मानों में शेखुल इस्लाम साहब के जानशीन बनेंगे। हमें क्या मालूम था कि जानशीन पहले चले जाएंगे, हमें क्या मालूम था कि जानशीन सबसे पहले उठ जाएंगे। कल ही हमारे एक और उस्ताद मौलाना राहत अली हाशमी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो वो भी फरमा रहे थे और हम देख भी रहे हैं कि ये साल आमुल हुज़्न का साल है। दारुल कराची की बड़ी बड़ी शख्सियात पे दर पे उठती चली जा रही हैं। दारुल कराची के अंदर मौलाना रशीद अशरफ साहब थे, वो उठ के चले गए, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। फिर उसके बाद मौलाना इफ्तिखार साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मौलाना नेमतुल्लाह साहब, हमारे कई असातिज़ा दारुल के जो कदावर और अजीम और इल्मी शख्सियात थी, उठ के चले गए। मैं इस मौके पर कुरान पाक की वही आयत दोहरा देता हूँ और वो हदीस सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। कुरान पाक की आयत है, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मुसलमान की शान ये है, उसकी कैफियत ये है कि जब कभी कोई उसे मुसीबत और कोई तकलीफ़ और कोई चैलेंज दरपेश होता है, वो उस मुसीबत की घड़ी में सर झुका देता है, सरेंडर हो जाता है अल्लाह के सामने और ये कहता है, या अल्लाह, हम आपकी तकदीर पे राज़ी हैं और हम इस वक्त यही कहते हैं कि आपकी तरफ से जो भी तकलीफ़ और जो भी परेशानी हमें पहुंची है, हम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सब का रुजू है। कुरान पाक की इस आयत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दिलचस्प हदीस हमें सहारा देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत तरीन कलिमात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब एक आदमी का इंतकाल हो जाता है तो तीन चीज़ें उसके पीछे रहती हैं। क्या है वो तीन चीज़ें? इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया व इल्मिन युनतफ़अु बिही व वलदिन सालिहिन यदऊ लह। कि सदक़ा जारिया उसके पीछे होता है, वो उसे उसकी क़ब्र को ठंडक पहुंचाता रहता है, या ऐसा इल्म जिस इल्म से नफ़ा उठाया जा रहा हो, या तीसरी चीज़ उसकी औलाद हो जो उसके लिए दुआ करती हो, हाथ उठाती हो।
ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے استاد جی پر رحم اور کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے استاد جی پر مکمل طور پر فٹ آتی ہیں، صادق آتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی حضرت استاذ محترم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں گے۔ صدقہ جاریہ دیکھیں، استاذ محترم کی شخصیت ایک فلاحی اور رفاہی اور سماجی بھی تھی، اور اگر علمی طور پر دیکھیں تو آج میں اگر محتاط انداز سے ہزاروں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بلکہ اگر لاکھوں تک بھی بات جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہوگا کہ استاذ محترم کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان شاگردوں کا جتنا علم ہے، ان شاگردوں کا دنیا بھر میں جتنا کام ہے، یہ سارا فیض ہے، یہ سارا صدقہ ہے جو استاد جی کے نام پہ جا رہا ہے۔ میں ایک ادنا، ایک چھوٹا سا استاد جی کے ان ہزاروں شاگردوں میں سے ایک شاگرد میں ہوں کہ میں بھی اگر کہیں پر یہ آواز دے رہا ہوں، یہ کلمات پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث کے کلمات، ہمارے ہاں ہانگ کانگ کے اندر ایک مسلمانوں کی، مسلم کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد ہے، اس سینٹر میں آ کر کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، وہاں مجھے نمازوں کی، جمعے کے خطابات کی، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی جو بھی خدمت ہوتی ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ سب ہمارے استاد جی کے کھاتے میں جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سب استاد جی کا فیض ہے، یہ سب استاذ محترم کو انشاءاللہ تعالی قبر کو ٹھنڈک دے رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے استاد جی کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی استاد جی کے بتائے ہوئے اصولوں پر، استاد جی کے بتائے ہوئے رہنمائی کی ہوئے استاد جی کے طریقوں پر، استاد جی کے ذوق کو، استاد جی کے مزاج کو، استاد جی کے مسلک کو، مشرب کو اللہ تعالی ہمیں بھرپور طریقے سے اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سامعین محترم، آپ دیکھ رہے تھے درس قرآن.com کی یہ تعزیتی ٹرانسمیشن، جس میں حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام حضرات اپنے خوبصورت الفاظ میں ان کی خوبصورت زندگی اور ان کی علمی خدمات کو خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ان کے وہ تمام تلامذہ اور ان کے اہل خاندان، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اور ان کی علمی مشن کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو درس قرآن.com سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن.com www.darsequran.com